रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से रहलत तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन किराम, आप इस प्रोग्राम को रिफ़ा FM 102.2 के फ़ेसबुक पेज पर भी बराह रास्त देख और सुन सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुताहिरा के ऊपर, लेकिन इस प्रोग्राम की इनफरादियत और ख़ास ख़ासियत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को सिर्फ कहानी के तौर पर या किस्से के तौर पर या तारीख़ के तौर पर हम बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमारे लिए क्या है, हर एक वाक़या और हर एक सख्ती, हर एक तकलीफ़, हर एक खुशी, हर एक गमी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या हालात से उनको उस वक़्त वास्ता पेश आया था, आज उन वाक़यात में, उन हालात में हमारे लिए क्या उसवा-ए हसना मौजूद है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वकास ख़ान साहब। आप डीन है शोबा उलूमी इस्लामिया, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम तो यहाँ तक पहुँचे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहली वही और फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको तसल्ली, वहाँ तक हम पहुँचे थे। लेकिन फिर ये जो 3 बरस थे उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से काम करते रहे, दीन की जो है वो तबलीग करते रहे, लेकिन अभी हलचल और हिलजुल वो मुआशरे में पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ, कोहे सपा पे आप चले जाते हैं और एक नारा लगाते हैं जो अरब का दस्तूर था, और उसी दस्तूर के मुताबिक जो है वो नारा लगाकर लोग वहाँ पर इकट्ठे और जमा हो जाते हैं, और फिर वहाँ से एक हिलजुल जो है या हलचल जो है वो मच जाती है उस पूरे माशरे के अंदर, और एक नया जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो कोहे सपा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का आगाज़ किया, इस वाक़े का तज़किरा अगर आप कर ले हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए, और ये भी बता दीजिएगा कि अपने करीबी रिश्तेदारों में घर में क्यों नहीं गए कि आप सपा के पहाड़ी पे जाके जो है सारे अरब को उन्होंने, यानी मक्का के लोगों को उन्होंने बुलाया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, जो इब्तदाई 3 साल थे नबूवत के बाद जी, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टारगेट उनके ऑडियंस थे वो दोस्त अहबाब ही थे जी, और उन्हीं दोस्तों को दावत के नतीजे में साबिक़ून अल-अव्वलून जो कहलाते हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, उस्मान गनी हैं और अली बिन अबी तालिब तो आपके साथ ही हुआ करते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, इस तरह के मुख्तलिफ नाम आते हैं। ख़वातीन के भी नाम हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी अहलिया का नाम भी आता है मुहतरमा लुबाबा। सही। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब का नाम भी आता है। तो ये लोग मुसलमान हुए। 3 साल तक समझ लें आपने क्लोज़ दावत अपने जानने वालों को पहुँचाई है। अच्छा, उसके बाद बाकायदा हुक्म आया कि फ़ज़दा बिमा तुमर वारिज़निल मुशरिकीन, और खुलकर आप पैगाम दे दीजिए, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो अपने रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए, डराइए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो ख़ानदान ही की एक दावत की, गेट टुगेदर की, और उसमें सबको बुलाया, और उसमें अबू लहब ने एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड मुखालफत की, अबू तालिब ने हिमायत की, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी उम्र 13 साल थी, उन्होंने उस वक्त खड़े होकर कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। बड़ी बात होती है, मतलब एक ख़ानदान में बड़े मौजूद हैं तो बड़ी उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया। इससे जो हमें पैगाम मिलता है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों और ख़ानदान वालों को कवर करना चाहिए, टारगेट ऑडियंस आपके वो होनी चाहिए। दूसरा मैसेज जो मिलता है कि किसी को आप जब बात कन्वे करनी है तो पहले उसकी एक दावत शावत की जाए, ज़रा सा साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट भी होता है इसका। तो अपने घर दावत की थी। उसके बाद फिर अगला स्टेप जो अभी आपने तज़किरा किया वो अरब का कल्चर था। सही। कि पहाड़ी पे खड़े होकर या सबा आवाज़ लगाना, और कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा तो तमाम लोग अपने काम काज छोड़ के वहाँ पे पहुँचे। जो नहीं जा सकता था उसने अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा कि ज़रा पता करके आओ कि आखिर मसला क्या है, किस बात के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि दावत पहुंचाने के एवरी टूल्स
آپ کو استعمال کرنے چاہیے. جو جو ٹولز ممکنہ جس زمانے کے ہو سکتے ہیں. یہ اس کے زمانے کا ایک ٹول تھا. جی بالکل. اوپر کھڑے ہو کر آواز لگائیں، مؤثر ٹول تھا، لوگ آتے تھے. تو آج کے لیے بھی ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ تمام، چاہے وہ میڈیا کی کوئی بھی قسم ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دعوت پہنچانی چاہیے. تو اس پر بھی پھر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت برا بھلا کہا تھا کہ تم نے ہمارا سارا دن خراب کر دیا، تم نے اس لیے بلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں بھی جو مطلب لاجیکلی بات کی تھی نا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، کیا کہو گے تم لوگ؟ کیا مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں جی آپ کی بات، صادق اور امین آپ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے مخالفت کی. اچھا اس میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی لوگ، شاید ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ باقی لوگوں نے کوئی حمایت بھی نہیں کی اور مخالفت بھی نہیں کی، نیوٹرل رہے. جی بالکل. وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا حالات بیٹھتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا تھا. کوئی لیکن ابو لہب جو ہے وہ مخالف، اس کے کیا یعنی وہ اتنے شدید مخالف کیوں تھے کہ گھر کے اندر بھی، حالانکہ وہ تو اصلی چچا تھے. جی ہاں جی ہاں. اور پھر یہاں پر بھی مخالف جو ہے پہاڑی پہ بھی، دوسری دعوت پر بھی، دعوت عام میں بھی اور دعوت خاص میں بھی، دونوں میں انہوں نے مخالفت تھی. تو یہ ابو لہب کیوں اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے؟ اس میں تو مختلف ریزن ہو سکتی ہیں. صحیح. ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو طالب کے بعد جو خاندان کی سربراہی تھی وہ ابو لہب کے حصے میں آنی تھی اور آئی بھی. اچھا. نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پھر ابو لہب نے کنٹرول سنبھالا اس خاندان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. صحیح. تو ابو لہب کی ایک خاص مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ دکان بند ہو جانی تھی. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعاون کرتا، اور بہرحال سردار تو وہ تھا ہی. صحیح. تو پھر عذاب بھی آپ دیکھیں نا، ابو لہب نے جہاں جہاں مخالفت کی تو اس پہ عذاب بھی بڑا شدید آیا ہے. صحیح. تو اگر ہم اس کو ساتھ ہی کنکلوڈ کریں کہ ابو لہب کی فیملی بڑی دلچسپ ہے. اس پہ میں نے بڑا غور کیا کہ واحد دشمن نبوی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، بلکہ پوری صورت آ گئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. اور اس کو اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے عذاب آیا ہے. اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بدر کے 6 دن کے بعد، غزوہ بدر کے 6 دن کے بعد کوئی چیچک ٹائپ کی کوئی بیماری نکل آئی تھی، کوئی دانے آ گئے تھے. تو اس کے گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے دور ایک گاؤں میں شفٹ کر دیا تھا. اس کے اندر سے اسمیل بہت تھی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. مطلب آج کے دور کا کرونا تھا، کوئی نئی چیز تھی نا، جس طرح یہ نئی چیز تھے، لوگ نہیں دب رہے. کہہ لیں اتنی تکلیف نہ ہو، اس میں تکلیف بھی تھی، اسمیل بھی تھی. ہاں لیکن دبنا نہیں رہے خود اور روک دور بھاگ رہے. تو وہاں اس کی ڈیتھ ہوئی. اور جب ڈیتھ ہوئی تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی تدفین کر سکے. تو پھر جب محلے والوں نے شکایت کی تو غلام ہائر کیے گئے، اس کو گڑھا کھود کے بانس سے پکڑ کے اس کو دھکا دے کر اس کو باڈی اس کی سپرد خاک کی. بیوی اس کی ام جمیل نام تھا اس کا. جی. اور ام جمیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کوئی گٹھیاں لے کر جا رہی تھی لکڑیوں کی، اور کوئی ٹھوکر لگی اور اس کے گلے میں پھندا لگا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا ایک بیٹا تھا، 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، تو جنہوں نے اس کے کہنے پر طلاق دے دی تھی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. جی. تو عتیبہ جو تھا اس میں، عتیبہ کو شیر نے کھا کے اس کی موت ہوئی ہے. ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، تو رات سویا اور شیر آیا، سب کو پھلانگتا ہوا آیا اور اس کو مار کے کھا گیا. عتبہ کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک بہن بھی تھی وہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی. لیکن یہ 3 بڑی جو ان کی پرسنالٹیز تھی ان کے خاندان کی، اس پہ یہ عذاب آیا. میں نے بڑا سوچا کہ یار مطلب ابو لہب کے ساتھ آخری کیا معاملہ رہا ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، چچا تھا سگا اور مخالفت ہمیشہ کی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پڑوسی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ویری نیکسٹ پڑوسی، ایک دیوار کا فاصلہ تھا. اور یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کچرا اٹھا کے دیوار سے پھینک دیا کرتی تھی. کچن، اوپن کچن ہوا کرتا ہوگا، تو وہ ہانڈی پہ گر جاتا تھا، سارا کھانا خراب ہو جاتا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیچاری صفائی کرتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے ہٹایا کرتے تھے، جو کانٹے ام جمیل دروازے کے سامنے بچھا دیا کرتی تھی. تو پڑوسی کے حوالے سے بعد میں بھی جو احادیث آئی ہیں نا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسی ہوتے ہوئے مطلب یہ جو چونکہ پڑوسی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت عذاب سے گزارا ہے پوری فیملی کو. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا را ام جمیل نہ بنے.
صحیح. ام جمیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص ام جمیل ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا. اور ہم سب معاشرے میں اس طرح کے ام جمیل جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. ابو لہب اور ام جمیل. اور وہ کس طرح ہیں کہ جی گھر سے ہمارے یہاں پانی بہہ رہا ہے, کروڑوں کا گھر تعمیر کر دیں گے, ایک ڈرین سسٹم نہیں بنائیں گے, گھر سے پانی وہیں پر بائک دھل رہی ہے, وہیں گاڑی دھل رہی ہے, سارا پانی بہتا ہوا. اور اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کریں کیونکہ ڈھلوان کا علاقہ ہے تو پانی اب آپ کے گھر کے سامنے تو جمع نہیں ہوگا, وہ نیچے چلا جائے گا, دوسرے گھر والے ڈسٹرب ہوں گے. کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہے تو زور سے ڈیگ لگا دیا ہے. ایون یہ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر نعت بھی آپ لگاتے ہیں, تلاوت بھی آپ لگاتے ہیں اتنی اونچی آواز میں جس سے آپ کے پڑوسی ڈسٹرب ہو رہا ہوں, آپ کو کیا پتہ ہے کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی, کوئی بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, تو یہ بالکل ام جمیل ہونے کے مترادف ہے. تو میں آپ کے اس توسط سے عوام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ام جمیل نہ بنے. ہر وہ شخص ام جمیل اور ابو لہب ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی قسم کی. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے یہ دو چیزیں تو بہت زبردست اس کے کہ ایک تو یہ ہے کہ دعوتی دین کے لیے زمانے کے لحاظ سے جو بھی حلال ذرائع ہیں اس کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں, یعنی کسی طرح سے ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اس کو جو ہے بھرپور طریقے سے قرآن و سنت کے لیے استعمال کریں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کا جو پاپولر ٹول تھا اس کو استعمال کیا تھا. اور دوسرا جو آپ نے یہ میرے ذہن میں بھی میں بھی سوچتا رہا ہوں لیکن یہ نقطہ آیا نہیں تھا جو آپ نے بیان کر دیا, کہ میرا تو یہ تھا کہ شاید ان کا چچا تھے, ان کے رشتہ دار تھے تو اسی وجہ سے, لیکن جو نقطہ آپ نے بیان کیا کہ نہیں, تو میرے دل کو یہی چیز لگی ہے کہ واقعتاً جو ہے نا کہ پڑوسی ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور بعد میں احادیث میں جو آیا ہے کہ ہم تو اس حد تک ڈر گئے تھے کہ میراث میں ہمارے ساتھ شامل نہ کر دیا جائے. ایک چیز اور میں اگر ایڈ کروں آپ کی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا نا کہ آپ جب گھر میں پھل لے کر آتے ہیں تو آپ کے بچے پھل لے کر باہر نہ جائیں. صحیح. یا پھلوں کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ باہر نہ رکھیں, کھل کے نہ پھینکیں. وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے محلے میں ایسا ہو جس کے بچوں کو پھل نہ ملتے ہوں تو کمپلیکس کا شکار ہوں. یہ تو ایک پھل کے حوالے سے حدیث ہے. اس حدیث کو آج کے زمانے میں اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ہم میں سے اکثر لوگ مہینے 2 مہینے بعد پزا منگواتے ہیں گھر پہ, بالکل لارج سائز, ایکسٹرا لارج سائز, کسی بھی برانڈ کا پزا آتا ہے, وہ کھانے کے بعد ہم اس پورے ڈبے کو باہر سجا دیتے ہیں. کچرے والا اگلے دن آ کے اٹھا لے گا, لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ نے ماشاءاللہ پزا کھایا ہے. تو اس حدیث کے اکارڈنگ اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ پزے کے ڈبے کو پھاڑ کے پیسز کر کے پھر وہ آپ کچرے میں ڈالیں. لیکن ہم تو اس سے آگے ہماری قوم یہ کرنے لگی ہے کہ کچرے میں پھینکنا دور کی بات, سب سے پہلے تو اس پزے کے ساتھ ایک سیلفی ہوتی ہے, اور سیلفی کے ساتھ ہم پورے محلے تو دور کی بات پورے سوشل میڈیا پہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی آج ہم نے پزا یا کوئی بھی ریسٹورنٹ میں ہم بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا. تو اس حدیث کو دیکھا جائے, اس حدیث کی ریزن کیا ہے کہ کوئی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک, مطلب چھوٹی سی بات ہے جی بالکل, لیکن کسی کا بچہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی ہے. صحیح. جی سامعین کرام, یہی اس پروگرام کی انفرادیت ہے اور خاصیت ہے کہ کہانی کے طور پر اگر بیان کرتے اور تاریخ کے طور پر تو ہم ابھی آگے نکل چکے ہوتے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات کہ ہر مرد نے ابو لہب نہیں بننا اور ہر عورت نے ام جمیل بننے سے بچنا ہے, اور اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسی طرح سے جو بات کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ڈبہ باہر رکھ لیتے ہیں ڈسٹ بن کے اوپر تو بچے جو ہے وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ آنا جانا لگا رہتا ہے, اور وہ غریب مزدور کا بیٹا پھر اپنے باپ سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جناب مجھے بھی تو پزا چاہیے, ہمیں بھی تو سیب چاہیے, کیلے چاہیے, کیونکہ وہ راستے گھر کے سامنے جو ہے وہ چھلکے پڑے ہوتے ہیں دوسرے ڈسٹ بن میں. تو احتیاط جو ہے, یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ جس میں آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے, کہ جس پہ آج ہم عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 3 سال تک کوئی مخالفت تو نہیں آئی, اور وہ اسی لیے نہیں آئی کہ گزشتہ پروگرام نے آپ نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوشل آدمی تھے, وہ سوشل شخصیت اور پرسنالٹی تھے, اس لیے کہ وہ لوگوں سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے جب ان پہ وحی نازل ہوئی تو پہلے اپنے یاروں کے پاس, دوستوں کے پاس, اپنے چچیر مسیر جس کو کہتے ہیں ان کے پاس, اور وہ سارے جمع کر کے اس پہ تو وہ سوشل تھے. اسی طرح سے لیکن جب یہ اعلان ہوا اور یہ صفا سے جو ہے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا تو قریش مخالف ہو گئے, قبیلہ
سب جو ہے پھر کچھ انتظار کے بعد مخالفت انہوں نے شروع کر دی. تو اس کے کچھ اسباب وجوہات جس پہ غور کیا ہو کہ وہ کیا تھے, کیونکہ ابو لہب تو اسی طرح کا معاملہ بن رہا ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن ابی کا معاملہ تھا, تو تقریباً ابو لہب کا اور عبداللہ ابن ابی کا معاملہ سیم لگ رہا ہے, لیکن پورا قبیلہ مخالف اس کی کیا اسباب ہو سکتا؟ اچھا, ایک تو میرے متعلق حد تک یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مجموعی طور پر ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ 20-25 دشمنوں کے نام آتے ہیں. اخنس ابن شریق ہے, عقبہ بن ابی معیط ہے, نضر بن حارث ہے, ولید بن مغیرہ ہے, ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, یہ سارے ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح مسلمان ہونے والوں کی جو میکسیمم تعداد آتی ہے مکہ کے اندر, صحیح, وہ 300 آتی ہے میکسیمم. زیادہ تر جو سیرت نگار ہے وہ تو 150 تک لکھتے ہیں. صحیح. سیرت سرور عالم میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 300 کے قریب وہ فگر دی ہے. میکسیمم بھی آپ کر لیں 300 سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. تو 300 وہ ہو گئے, 300 آپ سمجھ لیں مسلمان ہو گئے. صحیح. اور 30-40 آپ کے دشمن ہو گئے جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں. جی بالکل. تو یہ 340 کی فگر تو نہیں ہوگی نا مکہ کے اندر, وہ تو بڑی تعداد, آبادی زیادہ ہوگی. تو میکسیمم لوگ تو نیوٹرل تھے جیسے ہم نے ڈسکس کیا, وہ حالات دیکھ رہے تھے. اچھا, جو دشمن تھے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ زیادہ تر سردار مختلف قریش کے چھوٹے بڑے قبائل کے سردار تھے. ان کی کیا وجوہات تھی مخالفت کی, یہ اصل آپ کا کوشچن ہے اور اس کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے. نمبر 1 تو یہ کہ آباء و اجداد کی غیرت کا معاملہ تھا. صحیح. کہ والدین ہمارے چونکہ اسی پر تھے تو ہم بھی اسی پر چلیں گے. صحیح. نمبر 2 یہ کہ عرب کی لعنت ملامت کا خوف تھا. صحیح. کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو عرب کے دیگر جو ایریاز ہوں کہیں گے اچھا تم ابھی تک کے کس دین پہ تھے, اب کس دین پر آ گئے. نمبر 3 یہ کہ مکہ کا جو پیشوائی تھی وہ ختم ہونے کا خوف تھا. صحیح. اور اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ دکان کا مسئلہ تھا. صحیح. انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اگر ہم نے اس دین کو اڈاپٹ کر لیا گدی چلی جائے تو گدی چلی جائے گی. آسان لفظوں میں آپ نے اچھے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو کیونکہ خانہ کعبہ خانقاہ تھی, ان کی خانقاہ تھی, دور دور سے لوگ آتے تھے. صحیح. تو وہ بزنس تھا پورا اس کے ذریعے سے, تو اس کا خوف تھا. مذہبی ٹھیکیداری ختم ہونے کا خوف تھا. صحیح. تو اصل جو پورا اس کو کنکلوڈ کر کے ایک جملے میں بولا جائے تو وہ یہی ہے کہ گدی یا پیٹ یا دکان کا مسئلہ تھا. صحیح. کہ جس کی وجہ سے مخالفتیں ہو رہی تھیں. پھر ایک چیز اور تھی جو ذرا سے اس سے ہٹ کر ہے کہ بنی ہاشم سے ایک حسد کی بھی کیفیت تھی. صحیح. مختلف قبائل کی. تو یہی وجہ ہے کہ جب شیب ابی طالب ہوا ہے سوشل بائیکاٹ جب مسلمانوں کا, تو اس میں مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے. صحیح. مطلب محض مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا تھا بلکہ پورے خاندان کا, قبیلے کا, بنو ہاشم قبیلے کا بائیکاٹ ہوا تھا. صحیح. تو اس میں سب شامل تھے, ابو طالب بھی اس میں تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. صحیح. تو یہ یعنی بنیادی اسباب میں سے تھے اس میں. اچھا, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے مخالفین میں ایک نام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس وقت, اور دوسرا جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی اس سے بڑی محبت تو رکھتے تھے لیکن ابھی تک دین قبول نہیں کیا تھا. تو ذرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ کس واقعے سے وہ متاثر ہوئے اور وہ دینی اسلام لے آئے. جی, میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت تو بہت تھی. دونوں وہ پرسنالٹی تھے کہ جن کی فالوئنگ ہوتی تھی, جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے, شخصیت تھی معاشرے کے اندر, مؤثر افراد جیسے آج کے لفظوں میں کہتے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے وہ ایک طریقے سے ریئیکشنری تھا. صحیح. رد عمل کے طور پر تھا. شکار کر کے آئے تو ان کی لونڈی نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مارا ہے. بڑا غصہ آیا کہ اچھا ابو جہل کی اب اتنی ہمت ہوگی. پہنچے ابو جہل, پہلے تو جاتی اس کو مارا, بدلہ لے لیا قبائلی. تو ابو جہل بھی مان گیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, مانا ہے, اور پھر فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے. تو ایک طریقے سے اس ابو جہل کے ایکشن کا وہ ریئیکشن تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ان حالات میں حضرت حمزہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بہت فیور میں آیا. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام, اس کی بڑی مشہور تاریخی روایات ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو اس رات ان کے دل میں آ گیا تھا کہ جب وہ گھر گئے اور گھر ان کا بند ملا تو پھر خانہ کعبہ آ گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور تلاوت کر رہے تھے. سورہ حاقہ پڑھی جا رہی تھی. صحیح.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور پھر جب وہ تلاوت ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی شاعری ہے. اچھا. تو یہ کہا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعری نہیں ہے لیکن کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. صحیح. یہ بڑے حیران ہوئے کہ مطلب میں نے ابھی ایک بات دل میں سوچی اور اس کا جواب آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی کہانت ہے، کاہن جیسے کہتے ہیں. تو اگلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کوئی کہانت بھی نہیں ہے لیکن کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. صحیح. انہ تنزیل من رب العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. کہتے ہیں کہ وہیں سے اب ایک مطلب ہلچل کنیکشن جڑ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد پھر غصہ آیا، غصے کے تیز تھے اور نکلے اور تلوار لے کر اور کہا کہ آج تو ڈو اور ڈائی والی مطلب مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے. کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری بہن بھی تو اپنے گھر کا خبر اپنے گھر کی خبر لو، فاطمہ بنت خطاب. تو اور ان کے بہنوئی بھی تھے. تو وہاں پہنچے تو خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. وہ ان کا سن کر چھپ گئے. پھر پوچھا کیا کر رہے تھے، انہوں نے چھپایا اپنے آپ کو. تو پہلے تو بہنوئی سے لڑے، پھر ان کو بچانے کے لیے بہن آئی تو بہن پہ بھی ہاتھ اٹھ گیا. اچھا اتنی آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی تو اہمیت تھی کہ خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو بلکہ اس کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی خواتین پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے. بالکل. مطلب ان کو اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود خواتین کا خیال تھا. صحیح. بہرحال جب وہ ہاتھ اٹھا تو پھر شرمندہ ہوئے. پھر پوچھا اچھا ہے دکھاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا وضو کریں اس طرح. پھر دکھایا تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور پھر وہ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگ ڈر گئے صحابہ کرام کہ بھائی عمر آ رہے ہیں، کیونکہ عمر کے والے سے کچھ دن پہلے دعا بھی کی تھی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے دیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب تک ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر مسلمان ہو گئے تو پھر ہم نے اعلان باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرگومنٹس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی ہم حق پر ہیں، تم نماز شروع کریں. تو پھر اعلان ہم نے نماز شروع کی. اس میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہو گئے، ایک تو ڈور ٹو ڈور گئے، سارے سرداروں کے پاس جا کے کہا کہ بھائی عمر مسلمان ہو گیا، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو. پھر ایک شخص تھا وہاں پہ جمیل بن معمر، اس کو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کا BBC آپ کہہ لیں یا XYZ کوئی اور نشریاتی ادارہ کہہ لیں. اس کو آپ کوئی بات بتا دیتے تھے وہ اس نے ڈنڈورا پیٹ دینا ہے. تو باقاعدہ اس کو جا کے کہا کہ بتا دو سب کو کہ آج عمر مسلمان ہو گیا، اعلان کر دو. اس نے سب کو بتا دیا. حرم پہنچے تو وہاں مشرکین مکہ جمع تھے. تو انہوں نے پھر اعلان کیا. صبح کا وقت تھا تو وہ سب مل کر ان پہ ٹوٹ پڑے. یہ اکیلے، وہ کئی سارے، اور وہ مار رہے ہیں، یہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مارنے والے مارتے مارتے تھک گئے اور پٹنے والا بھی تھک گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات کئی تھی. الرحیق المختوم میں اس کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ آج تو تم نے مجھے جتنا مارنا تھا مار لیا، لیکن یاد رکھو اگر ہم 300 ہوتے نا تو فیصلہ ہو جاتا یا ہم رہتے یا تم رہتے. جسٹ آپ ان کا ویژن دیکھیں، ان کی کیلکولیشن دیکھیں کہ انہوں نے نبوت کے 6 سال یہ بات کہی تھی. اس کے ٹھیک 9 سال کے بعد چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی. ان کی کیلکولیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ اس مکہ کے اندر یہ بڑے بڑے سرداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اونلی 300 افراد چاہیے جو کہ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ تھا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قبولی اسلام سے قبل جب ان کے دل میں بات آتی گئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے گئے، لیکن اسلام کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو عمر کے دل میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ رب العزت اسی سے متعلق احکامات نازل کرتے رہے. تو یہ خصوصیت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑا زبردست وہ بھی موجود ہے جو آپ نے نشاندہی کی کہ بتا دو. اگر آپ کسی نظریے کے ساتھ ہے تو پھر چھپنا نہیں چاہیے، پھر بتا دیجیے گا. اگر آپ حق پہ ہے تو بتا دیجیے گا کہ بھائی یہ میرا نظریہ ہے، یہ میں اسی پہ ہوں اور یہ حق ہے. تو اس کو پھر چھپانا نہیں چاہیے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں جو ہے یہ ملتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید سیرت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے. سامعین اکرام، پروگرام جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو پیج ہے رفاع FM
FM 102.2 का, वहाँ पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपने अगर कोई सवाल पूछना हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाबात भी जो है वो हम आपको देते रहे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।